इस्लामिया हुफ़ाज़ कराम शोरा ज़वील एहतराम तालिबान उलूम नबिया मुअज़्ज़ज़ सामी कलाम इस्लामी रिश्ते की मार बहनों अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम व व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हज़रात से सलाम किया, चंदा नहीं मांगा। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। जिसने वाजिब को तर्क किया वो गुनहगार। हमें फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर शाम बाद नमाज इशा से लेकर आप तमाम हज़रात जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ रखे हुए हैं। ये के बाद दीगरे आप तमामी हज़रात ने उलमाए किराम व शोराए इज़ाम के नूरानी हक़ानी बयानात को समाअत किया। मुझसे पेशतर आप तमामी हज़रात ने हिंदुस्तान का वो अजीम लहज़ा जिसे दुनिया सुन्नियत शायर हिंदुस्तान वासिफ़ शाहुदा हज़रत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब क़िबला उड़ीसा से जानती और पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह नेट के ज़रिए से इनको मैं सुनता रहा, लेकिन आज सामने पहली मरतबा मेरी मुलाकात हो रही है। उससे आप तमामी हज़रात ने ना तो मरकबत के अशार समात किए, मुझसे उनसे पेशतर आप तमामी हज़रात ने और भी नाते समात किए। एक अजीम ख़ताब जिसे दुनिया सुन्नियत खतीब अहले सुन्नत नाशरी मसलक के आला हज़रत वाइज़ हक़ बयान हज़रत अल्लामा शाकिर हुसैन साहब क़िबला गोंडवी सुम्मा मीठवी से आप तमामी हज़रात से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ज़िले ही के हैं, लेकिन दीन सुन्नियत और मसलक के आला हज़रत का काम आपके इलाके में कर रहे हैं। ये कुतुबुल अक़ताब सैयदना शाह लतीफ़ सत्थरवी अलैहि रहमतुल्लाह का फैज़ान है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की मुझे है कि आज के आपके दयारे मोहब्बत में तकरीबन 28 साल के बाद मुझे कुछ कहने सुनने का मौका मिल रहा है। 28 साल पहले मैं ये सत्थीर शरीफ में अपने वालिद बुजुर्गवार के देर साया मदरसा बाबुल उलूम लतीफ़िया जो कुतुबुल अक़ताब सैयदना शाह लतीफ़ सत्थरवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कायम किया गया, उसमें मेरे वालिद साहब पढ़ाते थे, मैं उसमें तालीम हासिल करता था। आज कुछ कहने सुनने के लिए आप हज़रात के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। कोशिश करूँगा कुछ मुफीद बातें बयान को, उसके बाद रुखसत हो जाऊँ। रब कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आपको हाजिरी को कबूल फरमाए, और रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हक बात कहने, हक बात सुनने, हक सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत से हमारे अहबाब जो स्टेज पे मौजूद थे चले गए, मर्जी उनकी। चूँकि ये उलमा हैं, इनको सुनाने के लिए हम हज़रात इकट्ठा नहीं होते हैं, बल्कि आपको सुनाने के लिए ये जो स्टेज पे बैठे हुए हैं मुझसे कहीं आलम है, मुझसे कहीं आलम है। और जैसा आपने मेरे ताल्लुक से नकीब इजलास से समात किया, उतना भी मैं नहीं हूँ। मन आनम की मन दानम। बस दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमको आपको मसल के आला हज़रत में सच्चाई के साथ मजबूती से कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बहुत अहबाब जो अभी कुर्सियों पे बैठ करके नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुन रहे थे, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि जो तरीका गैरों का है, आज हमारे में रसूल से वो तरीका अपनाया जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है। ये जो स्टेज पे आ करके और उसके बाद नोटों की बारिश होती है, आप हज़रात मुझसे ज्यादा जानते हैं ये कहाँ पे किया जाता है। दिल के फफोले दिल जल गए दिल के ही दाग से, दिल के फफोले जल गए दिल के ही दाग से, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारी जिल्लत और रुसवाई का जो सबसे अहम सबब है, उसकी वजह यह है कि हम, बड़ी माज़रत के साथ बयान कर रहा हूं, हम जो तकरीर सुनने का वक्त है उसको नात खानी में खत्म कर देते हैं, और जब तकरीर खाने का वक्त होता तब मुकर्रिर को बिठाते हैं। तकरीबन 1800 किलोमीटर सफर करके मैं आपके दयारे मोहब्बत में पहुंचा हूं। ज़ियाउल मुस्तफा भाई जानते हैं, ट्रेन मेरी लेट हो गई, बंबई से चल करके आपके यहां तक पहुंचा हूं। 1800 किलोमीटर लगभग। चेन्नई गया, चेन्नई से बंबई, बंबई से यहां आ रहा हूं। अब आप गौर करें, अभी तक खाना भी नहीं खाया हूं, सिर्फ पानी पिया हूं। इतने अहबाब, इतने नौजवान बैठे हुए थे, सब उठ के चले गए। अगर आप लोगों से मोहब्बत है, मुझसे नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो जो सामने कुर्सियां खाली, आप हज़रात इसको पूछिए। आ जाए नारे तकबीर, आ जाए नारे आ जाए नबी
زندہ باد رسالت ماشاء اللہ آج یہ خوش اتنی رہیں۔ عظیم رات ہے جس رات کو پانے کے لیے بڑے بڑے علماء ہی نہیں بڑے بڑے بزرگ مفتیان اعظم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رات میسر کر دے. سبحان اللہ. ابھی خواجہ غلام سرور صاحب قبلہ سے مدینہ طیبہ کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اور ہر مومن یہ دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. جب رب کا کرم ہوتا ہے نبی کی عطا ہوتی ہے جس کے اوپر نبی کا کرم ہوتا ہے فضل ہوتا ہے وہی مدینہ طیبہ جاتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت. بے شک. الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین. قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. برادران ملت اسلامیہ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھ کر اپنے آپ کو مشرف کیا اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل اور بیدم مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول نجات کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محب گرامی وقار محبوب علماء جناب ضیاء المصطفیٰ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو ہمارے گاؤں لال گنج میں ہمارے بھتیجی کی شادی کے موقع پہ کچھ بیان کرنا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ الرحمن. ماشاءاللہ
ان کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا. یہ ایسے انسان ہیں کہ اگر وہ چاہیں اس عظیم لہجے کو جب بلوا سکتے ہیں جس کی تاریخیں ملنا مشکل ہوتی ہیں. خواجہ غلام سرور صاحب جیسے شخصیت کو تو ہم جیسے لوگوں کی حیثیت ہے. بہرحال جی یہ علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے یا ان کے باتوں پہ لبیک کہتے ہوئے آپ جہاں کہتے ہیں پہنچ جاتا ہے. معمول کے مطابق نعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے چند شعر اگر آپ لوگوں کی طرف سے اجازت ہو تو میں بھی پڑھوں. سننا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھ روکے کہہ دیجئے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے کہیے یا رسول. یا رسول اللہ. نبی کی نعت پڑھنا یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اور علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھئے نبی کی نعت پڑھنے کا حق جتنا خواجہ غلام سرور صاحب کو ہے اتنا ہی علامہ شاکر صاحب قبلہ کو ہے, اتنا مجھ کو بھی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر سنی صحیح عقیدہ مسلمان کو نبی کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. نبی کی نعت پڑھ کر کے اگر انسان چاہے تو اپنی عاقبت بھی سنوار سکتا ہے, اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے. نبی کی نعت وہ چیز ہے کہ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی رب سے قربت بھی ہوگی اور نبی کی محبت بھی ہوگی اور آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی. تو ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. کلام بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کے چند شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کرم حضور کرم. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لو, دل میں تجھے رکھ لو, اے جلے وے جانانا دل میں تجھے رکھ لو, اے جلے وے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. ارے جب جان لبوں پر ہو میرے آقا میرے مولا, جب جان لبوں پر ہو, ارے تم سامنے آ جانا جب جان لبوں. تکبیر, نعرہ رسالت,
عشق محبت اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا جو سریعت عظمت مصطفیٰ زندہ باد سیرت مصطفیٰ کردار مصطفیٰ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں کیا کہنا ہے سلامت رہے کیوں آنکھ ملائی سنے تھی عاشقانہ شعر سنے کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی یا رسول اللہ اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے ارے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں کیا کہنے حضور اور پینے کو تو میں پی لوں بس بات ذرا سی ہے پینے کو تو میں پی لوں پینے کو تو میں پی لوں بس بات ذرا سی ہے ارے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد ہو میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو اور بختہ سبات فرمائے بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم تیری قسمت میں بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹے نہ الہی اب چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا چھوٹے نہ الہی اب شاہ مردہ شیر ازنا قوت پروردگار شاہ مردہ شیر ازنا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہزار بار بشویند ہے زمشک و گلاب ہزار بار بشویند ہے زمشک و گلاب ہنوز نامے کی گفتن کمال بے ادبیست سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت رضوان بارگاہ مصطفیٰ میں یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں کون اعلیٰ حضرت ہاں ہاں وہی اعلیٰ حضرت کہ جس کے بارے میں اکثر و بیشتر یہ کہہ دیا کرتا ہوں بلکہ یوں سمجھیے کہ میں اپنی تقریر کا عنوان سی شعر کے ساتھ کیا کرتا ہوں مانا عرب نے تجھے یگانا گایا عجم نے تیرا ترانہ مانا عرب نے تجھے یگانا گایا عجم نے تیرا ترانہ مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت کون اعلیٰ حضرت ہاں ہاں وہی اعلیٰ حضرت کہ چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے فاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے فاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت وہی اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، یہاں زمین پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نغمات اٹھ رہے تھے، اور یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ اٹھیے حضرت، یہی سما تھا کہ پے کی رحمت خبر یہ لایا کہ اٹھیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ اور شاعر نے کہا ہے شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ، شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ، جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ، جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ۔ اور جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے، پرسوں کی تاریخ میں ہمارے استاد محترم حافظ غلام یاسین صاحب کے بچے کی بارات یہیں پہ شاید آئے گی، یہیں پہ آئے گی۔ حافظ غلام یاسین صاحب نے بھی مجھے پڑھایا ہے اور وہ ہمارے استاد ہیں الحمدللہ، اور انہی کے ذریعے سے لال گنج میں میرا آنا بھی ہوا تھا۔ تو دلہن کے باپ کہتے ہیں بیٹی میری جائے گی مہر وفا کے ساتھ ساتھ، بیٹی ہماری جائے گی مہر وفا کے ساتھ ساتھ، لے کر دعائے مصطفیٰ زہرا کی چادر ساتھ ساتھ، لے کر دعائے مصطفیٰ زہرا کی چادر ساتھ ساتھ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آیت کریمہ پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، جس کے اردا گرد میں نے برکت ہی برکت رکھی، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے انکار کیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، علامہ شاکر صاحب قبلہ سے آپ نے معراج کے تعلق سے، شادی کے تعلق سے، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بہت بہترین انداز میں گفتگو سماعت کی۔ تھوڑی دیر میں بھی آپ حضرات کے درمیان معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھیے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک، اور عیسیٰ پیغمبر سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے 1,24,000 کو دنیا میں بھیجا ہے انبیاء کو، رسول کو، لیکن اللہ نے اپنے دیدار سے کسی کو مشرف نہیں فرمایا ہے، اللہ نے اپنے قرب خاص میں کسی کو بلایا ہی نہیں ہے۔ اگر بلایا ہے تو آمنہ کے لال کو بلایا ہے، اگر بلایا ہے تو دونوں عالم کے مالک و مختار کو بلایا ہے، اگر بلایا ہے تو نبیوں کے تاجدار کو بلایا ہے۔ اور کیسے بلایا ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، رجب المرجب کی 26 تاریخ ہے، 27ویں شب آنے والی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آرام فرما ہے۔ علامہ غلام خواجہ غلام سرور سے پوچھئے، وہ دار ام ہانی جہاں جو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے، آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو داہنی طرف میں آپ کو دار ام ہانی کا جگہ نظر آئے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہندوستان سے دیگر ممالک سے حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اگر ان کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، دار ام ہانی میں آپ چلے جائیں گے، وہاں پہ بڑے بڑے علماء مل جائیں گے۔ الحمدللہ مجھ فقیر کی بھی حاضری 2013 میں جب ہوئی ہے، حج کرنے کے لیے گیا تو میں بھی دار ام ہانی میں گیا، اور دار ام ہانی میں جا کر کے میں نے وہاں کا ملاحظہ کیا۔
دیا, آج تو وہ مسجد حرم میں شامل کر دیا گیا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے حرم کو آپ گھوم لیجئے, کہیں پہ اللہ کے نام کے ساتھ میں کسی کا نام نہیں, نبی کا نام نہیں لکھا گیا ہوگا ہے, لیکن دار المیہانی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا بھی نام آپ کو ملے گا, جہاں پہ رسول اللہ کا بھی نام ملے گا. اور میرے ملت کے نوجوانوں, سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے سید الملائکہ جبریل امی 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں دار المیہانی میں آئے تھے, اور جس جگہ پر حضرت جبریل امی نے براق کو باندھا تھا, اس جگہ پہ ترکی حکومت نے ایک کھمبا بنا دیا تھا. میرے ملت کے نوجوانوں, جب میری حاضری ہوئی اور اس کھمبے کے قریب میں گیا, میں نے کیا دیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ جس سواری پہ میرے مصطفیٰ کو سوار ہونا تھا, اس براق پہ میرے آقا جس براق پہ بیٹھنے والے تھے, اس براق کو اس جگہ پہ حضرت جبریل نے باندھ دیا تھا. وہاں پہ ترکی حکومت نے کھمبا بنا دیا ہے, اور ایسی خوشبو اس کھمبے سے نکلتی ہے کہ پوری دنیا کی مارکیٹ میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں, قسم خدا کی ایسی خوشبو نہ کل بھی سکتی ہے اور نہ آج بھی سکتی ہے اور نہ صبح قیامت تک مل کیا سکتی ہے. کہنے, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خوشبوئے مصطفیٰ, اسی عظمت وجہ سے مصطفیٰ. مجدد مت ماضیہ, مؤید ملت طاہرہ, آیات من آیات اللہ, امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت رضوان اپنے قلم کو شہر بریلی سے اٹھاتے ہیں اور اس انداز میں گنگناتے ہوئے آتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے ملت کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دار المیہانی میں آرام فرما ہے. سید الملائکہ جبریل امی کو حکم ہوتا ہے, اے جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کو لے آؤ اور 70,000 ملائکہ کو ساتھ میں لے لو. میرے ملت کے نوجوانوں, اللہ رب العزت نے فرمایا, اے جبریل مقام میرے نبی کو لینے جا رہے ہو, اس سے پہلے ایسا کرو, جہنم کے جتنے دروازے سارے دروازوں کو بند کروا دو, جنت کے دروازوں کو کھول دو, اور آسمان میں جو ستارے ہیں اس کو مزین کر دو قندیل کی شکل میں. میرے ملت کے نوجوان سید الملائکہ جبریل امی آئے, اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کو لینے کے لیے دار المیہانی کا دروازہ بند ہے. حضرت امیہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے, ننگی تلوار لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کر رہی ہیں. میرے ملت کے نوجوان جبریل امی کہتے ہیں, اے بار الہ, یہاں پہ تو امیہانی جگ رہی ہیں, آپ کی ففی جگ رہی ہیں, یا رسول اللہ اگر میں جیسے چلا جاؤں گا تو حضرت امیہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیدار ہے, میں کروں کہ تو کیا کروں. اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے, حضرت امیہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو نیند آ جاتی ہے, اور ایسے عالم میں سید الملائکہ جبریل امی ہے حضرت امیہانی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب سوچنے لگے اب کیسے جاؤ. رب فرماتا ہے, اے جبریل کیا کر رہے ہو. اللہ اے پروردگار عالم, دروازہ بند ہے کیسے جاؤ. کہا چھت کے اوپر چڑھ جاؤ. اب چھت کے اوپر سید الملائکہ چڑھ گئے, اور چڑھنے کے بعد اندر داخل ہوتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے, حدیث میں آتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب میرے سید الملائکہ جبریل امی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو گئے, اب حاضر ہیں. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے, اے جبریل تاخیر کیوں کر رہے ہو. اے جبریل یہ سے بتاؤ کہ آخر تاخیر کیوں کر رہے ہو. جبریل امی عرض کرتے ہیں, یا رسول پروردگار میں تیرے حبیب کو اس کیسے جگاؤں. اگر بول کے جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے, اگر کھڑا رہتا ہوں مقصد فوت ہوتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, وہ سید الملائکہ جبریل امی ہے جو مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں, لیکن آج دو ٹانگ کا گدھا ہے, نگر نگر ڈگر ڈگر کریا کریا گاؤں گاؤں پھر کر کے ایمان اور عقیدے کے ایمان اور عقیدے کے جنازے کو نکالتا نظر آ رہا ہے, لوگوں کے ایمان کو برباد کرتا نظر آ رہا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, آپ یاد رکھیں, دنیا میں ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں, لیکن اگر ایمان برباد ہو جائے, اگر ایمان چلا جائے, اگر ایمان کا جنازہ نکل جائے تو یاد رکھیں کبھی واپس نہیں ہوگا. ایسے چوروں سے بچنے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, سونا جنگل لا تدھیری, چائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جانتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے. جبریل امیز کہتے ہیں, رسول اللہ اے پروردگار کیسے جگاؤں. رب فرماتا ہے, جبریل میں نے تمہاری مقدس پیشانی کو اسی وجہ سے بنایا تھا
تمہاری مقدس پتلی کو اسی وجہ سے بنایا تھا تاکہ جب وقت آئے تو تم اپنے مقدس پیشانی سے، اپنے مقدس پتلی سے میرے نبی کے، میرے محبوب کے قدموں سے اپنے چہرے کو مس کرو۔ میرے ملت کے نوجوان تاریخ بتاتی ہے سید الملائکہ جبریل امی اپنے مقدس پتلی سے، اپنی مقدس پیشانی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کو چاٹتے ہیں، چومتے ہیں، میرے آقا کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، میرے نبی بیدار ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر میرے آقا آرام فرما لیتے ہیں، پھر حضرت جبریل چاٹتے ہیں اپنے تلووں سے، اپنے نبی کے تلووں کو اپنی مقدس زبان سے چاٹتے ہیں، اس کے بعد میرے آقا بیدار ہوتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں، مکہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے آسمان اول پہ گئے، آسمان اول سے سدرۃ المنتہا پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ خدا تک پہنچے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایسے وقت میں 5 سواری کا انتظام میرے مصطفیٰ کو لے جانے کے لیے کیا گیا۔ سب سے پہلے جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے براق کو بھیجا تھا، اور دوسرے نمبر پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمان اول پہ جو گئے تھے وہ فرشتوں کے جھرمٹ پہ گئے تھے، فرشتوں کے جب کے بازوؤں پہ گئے تھے، اور آسمان اول سے لے کر کے چوتھے آسمان پر جو 7ویں آسمان پہ جو گئے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نورانی سواری سے گئے ہیں، اور سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میرے آقا جو جاتے ہیں وہ سید الملائکہ جبریل امی کے بازوؤں پہ بیٹھ کر کے جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے اللہ تک پہنچنے کے لیے رف آتی ہے، جو جنتی ایک سواری ہے، نور کی سواری ہے، اس پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے رب کے دیدار میں جاتے، رب کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب میرے ملت کے نوجوان رب کے حضور میں میرے مصطفیٰ حاضر ہونا چاہتے ہیں، میرے آقا سوچتے ہیں لاؤ اپنے نالین کو میں اتار لوں۔ اپنے نالین کو اتارنے کے لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو جھک کر کے نکالنا ہی چاہتے تھے، عرش اعظم ہلنے لگا، عرش اعظم ہلنے لگا۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب ہے، میرے پیارے، اپنے نالین کو پہنے چلے آؤ، اپنے نالین کو پہنے چلے آؤ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یار اے پروردگار، یا عرش اعظم کا مرتبہ کوہ طور کے مرتبے سے کم ہے؟ رب فرماتا نہیں میرے محبوب، عرش اعظم کا مرتبہ دنیا کے ساری جگہوں سے افضل والا ہے، لیکن اے میرے محبوب جب میں عرش اعظم کو بنا رہا تھا عرش اعظم رک نہیں رہا تھا، میں نے عرش اعظم سے وعدہ کیا تھا ایک دن اپنے محبوب کو بلاؤں گا اور اپنے محبوب کے نالین کو تیرے اوپر رکھوں گا، اتنا میں نے کہا عرش اعظم رک گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، رب کا دیدار کیا، جنت و دوزخ کو دیکھا، 50 وقت کی نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، آپ نے بھی سماعت کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح ہوئی، سب سے پہلے ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے کہا محمد کوئی نئی خبر ہے؟ میرے آقا فرماتے ہاں ابو جہل تیرے لیے نئی بات ہے۔ کہا کیا بات ہے محمد؟ کہا اب رات کے مختصر سے حصے میں میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے آسمان اول پہ گیا، آسمان اول سے 7واں آسمان پر گیا، 7واں آسمان سے سدرۃ المنتہا گیا، سدرۃ المنتہا سے جانے کے بعد رب کا دیدار کیا، جنت و دوزخ کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھا، اور اس کے بعد مختصر سے حصے میں رات کے مختصر سے حصے میں چلا آیا۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اے محمد یہیں پہ ٹھہرے رہو، میں ذرا لوگوں کو بلا لوں۔ اب لوگوں کو بلانے کے لیے گیا، سب سے پہلے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا اے ابو جہل نے کہا اے ابوبکر تم نے کچھ سنا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ کوئی رات کے مختصر سے حصے میں کوئی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی جا سکتا ہے، مسجد اقصی سے آسمان پر سدرۃ المنتہا پہ خدا کا دیدار کر سکتا ہے؟ کہا کیسے؟ کہا یہ تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں۔ تو ابوبکر فرماتے ہیں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو ابو بکر کا ایمان اور عقیدہ کہہ رہا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، قسم خدا کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت زیادہ بتا رہے ہیں۔ اگر میرے آقا کہہ دے میں نے پل کر جھپکا نہیں اور میں عرش اعظم کا دیپ گیا اور خدا کا دیدار کیا، تب بھی ابو بکر صدیق مانتا ہوا نظر آئے گا۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر انت صدیق وانت ابو جہل، یعنی اے ابو بکر تم نے تصدیق کر کے صداقت کا تاج اپنے سر پہ
رکھ لیا اور ابو جہل نے انکار کر دیا ہے تو وہ ابو جہل کا سردار بنتا ہوا نظر آتا، جاہلوں کا باپ بنتا ہوا نظر آتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مختصر سے حصے میں خانہ کعبہ سے چل کر کے میں مسجد اقصی گیا، تو کہا اے محمد یہ بتاؤ، کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے جو بیت المقدس گئے تھے، اور جانے کے بعد میں اس میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا محمد یہ بتاؤ کہ بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں، کتنے کنگورے ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ اب یہ بتائیے خواجہ غلام سرور صاحب، علامہ شاکر حسین صاحب، میں فقیر آپ کے لال گنج میں آیا ہوں، ضیاء المصطفیٰ بھائی نے اپنے گھر پہ بلایا، اب میں یہاں پہ آیا ہوں اور آنے کے بعد میں یہاں پہ پانی پیا، جو کچھ کرنا تھا کیا، تقریر کر رہا ہوں، یہاں پہ چلا جاؤں، اس کے بعد کوئی آدمی پوچھے کہاں گئے تھے، میں کہتے لال گنج، کس کے گھر پہ گئے، وہاں فلاں آدمی کے دروازے پہ گھر پہ گیا تھا۔ اب وہ انسان اگر یہ کہے ان کے دروازے پہ گئے تھے تو یہ بتاؤ کتنا دروازہ ان کے گھر پہ، تو کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ بلا تشبیہ و تمثیل میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے چلے جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ توقف کی وجہ آئی، ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا توقف کرنے لگے، اللہ رب العزت نے جبریل امی کو حکم دیا، اے جبریل مقام سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ بیت المقدس کو اٹھاؤ اور مصطفیٰ کے نگاہوں کے سامنے رکھ دو۔ اب بیت المقدس کو اٹھا کر کے نگاہ مصطفیٰ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اب میرے آقا بیت المقدس کو دیکھتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کرو۔ کیا کہنا، واہ کیا کہنا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہابی دیوبندی مسلک اعلیٰ حضرت کے باغی یا جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معاذ اللہ رب العالمین روحانی معراج ہوئی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس میرے جسمانی معراج ہوئی ہے۔ بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسمانی معراج اس بات پہ شاہد ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چل کر جب مسجد اقصی پہنچے تو آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک جتنے انبیاء و رسول کو اللہ نے بھیجا تھا، تمام انبیاء و رسول وہاں پہ نیت باندھ کر کے کھڑے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ انبیاء و رسول کی جماعت ہے۔ کس لیے کھڑے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی ابتدا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے تاکہ ان کی نبوت اور رسالت مکمل ہو جائے، ہو جائے۔ میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، پروردگار عالم، اگر اپنے حبیب کو تو نے عرش اعظم پہ بلایا تھا، معراج کروانے کے لیے بلایا تھا، اپنا دیدار کرانے کے لیے بلایا تھا، اے بار الہ اس وقت وہاں پہ امامت کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں پہ امامت کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ تمام انبیاء کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو رب فرماتا ہے غلام فرید الدین عربی سنو، معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرماتا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، انسان کو بنانا چاہتا ہوں، تو اس وقت سب سے پہلے شیطان نے اعتراض کیا تھا، انکار کیا تھا، اے پروردگار تیری عبادت کے لیے ہم کافی، تیری ریاضت کے لیے ہم کافی ہیں، اے پروردگار عالم انسان دنیا کو بنائے گا، جس انسان کو بنانے کی بات کر رہا، جس نائب کو بنانے کی بات کر رہا، وہ دنیا میں جائیں گے فساد کریں گے، وہ جائیں گے لڑائی کریں گے، وہ جائیں گے جھگڑا کریں گے، اے بار الہ تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ رب فرماتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا، اور تمام روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا تھا انا ربکم الاعلی، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا تھا بلا کیوں نہیں،
اے پروردگار عالم تو میرا رب ہے, تو میرا پالنہار ہے, تو مجھے پیدا کرنے والا ہے, مجھے دنیا میں بھیجنے والا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, ان تمام روحوں میں جو مخصوص روحیں تھیں, جو خاص روحیں تھیں, انبیاء و رسول کی روحیں تھیں, ان کو الگ کر لیا. پھر اس کے بعد ان سے پوچھتا ہے, اے انا ربکم الاعلی, کیا تم سب کا رب میں نہیں ہوں؟ کہا اے پروردگار عالم تو میرا رب ہے, تو میرا پالنہار ہے. رب فرماتا ہے اے نبیوں کی روح ہے, اے رسولوں کی روح ہے, میں تم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کروں گا. جب تمہارے درمیان میرا محبوب جائے گا تو یہ بتاؤ اپنے رسالت کو ختم کرو گے کہ نہیں ختم کرو گے؟ اپنی نبوت کو ختم کر کے میرے محبوب کا کلمہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ کہا اے پروردگار عالم جو تو کہے گا وہی میں کروں گا. تاریخ بتاتی ہے میرے ملت کے نوجوانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے زمانے میں نہیں پیدا کیا, بلکہ 571 سال کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چوتھے آسمان پہ اللہ نے جب اٹھایا, اس کے 571 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور پیدا کرنے کے بعد میں وہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول کو دنیا سے اٹھا لیا. اس کے بعد میرے آقا پیدا ہوتے ہیں, اور جب میرے آج میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج میں بلوایا, اور بلوانے کے بعد میں جو تمام انبیاء مقتدی بنے رہے اور میرے آقا نے وہاں پہ امامت کرائی. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میں رب دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون ہے جو میرے مصطفیٰ کو مانتا ہے, اور اگر جو کوئی انکار کر دے گا تو جو حشر ابلیس سے لائن کا ہوا ہے وہی حشر اس کے ساتھ میں بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا. میرے ملت کے نوجوانوں, آپ غور کریں, آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک تمام انبیاء موجود ہیں, تو امامت کس کی ہوتی ہے؟ جاندار لوگوں کی ہوتی ہے. جو انسان زندہ ہوگا, جو انسان جسم کے ساتھ ہوگا, جو انسان روح کے ساتھ میں ہوگا, وہی انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور وہی نماز پڑھانے کے قابل بھی ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ امامت فرمائی اور تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کو مکمل کروایا. میرے ملت کے نوجوانوں, آئیے دیکھیے, رب فرماتا ہے, نبی فرماتے ہیں, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. لال گنج کے غیور مسلمانوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ آج تو نکاح ہم کرتے ہیں فیشن کے طور پر, فیشن ہو گیا. آج نکاح کرتے ہیں اپنے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے. آج حال یہ ہو گیا ہے کہ جن لڑکیوں کے ہاتھ پیلے ہو کر کسی گھر کی زینت بننی چاہیے, آج وہ لڑکیاں اپنے باپ کی غربت میں گھر پہ بیٹھ کر کے آنسو بہا رہی ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے, مہنگا کر دیا, مشکل بنا دیا. اتنا مشکل بنا دیا, اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آج بڑے سے بڑا بھی آدمی سوچتا ہے کہ شادی کیسے کی جائے. جب کسی کے دروازے میں برات لے جانی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں 250, 300, 500 آئیں گے, اور جب اپنے دروازے پہ بلانی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے 100, 150 آدمی آ جائیے. تب اس وقت انسان کو یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ جہیز ختم کرنا چاہیے, یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے. میرے ملت کے نوجوانوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مولا علی کے ساتھ میں کیا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سامان دیا تھا, 5 چیزیں دی تھیں. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے محتاج تھے؟ یا معاذ اللہ رب العالمین میرے آقا کے پاس نہیں تھا؟ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے بے تھے, شک. چاندی کے پہاڑ بھی دے سکتے تھے, ہیرے جواہرات کے پہاڑ دے سکتے تھے, دنیا کی ساری چیزیں دے سکتے تھے, لیکن میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کا عقد جب مولا علی سے کیا 5 برتن اس وجہ سے دیا تاکہ میرے امتیوں کو یہ احساس ہو جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی پر 5 برتن دیے تھے. اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ دینا سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے, لیکن مانگ کر کے لینا, کسی کو تکلیف دے کر کے لینا دنیا میں بھی ذلت ہے, قبر میں بھی ذلت ہے, اور کل میدان محشر میں ایسے انسان کے گلے میں دنیا کی چیزوں کو, دنیا کی دولت کو, دنیا کے تمام چیزوں کو اس کے گلے میں ڈال کر کے اور جہنم کے طبقے میں ڈال دیا جائے گا. میرے ملت کے نوجوانوں, آپ غور کریں, آج شادی ہوتی ہے, آج تو ہوتا یہ ہے کہ ایک فقیر نکلتا ہے, ایک انٹرنیشنل فقیر ہے. فقیر وہ ہے جو آپ کے دروازے پہ آتا ہے, مانگتا ہے, اگر آپ نے 1 روپیہ دے دیا, 2 روپیہ دے دیا, 5 روپیہ دے دیا, خوش ہو گیا, کم سے کم 5 باتوں پر دعا دیتا, 5 مرتبہ دعا دیتا ہے, اس کے بعد چلا جاتا ہے. انٹرنیشنل فقیر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے 1 لڑکا دے دیا یا 2 لڑکے دے دیے, تو وہ کم سے کم 50 جگہ 20 جگہ جاتا ہے, اور
رشتہ تلاش کرتا ہے. رشتہ تلاش کرتا ہے, وہ تلاش کیا کرتا ہے؟ 4 ویلر دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے, 2 ویلر دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, کہیں لڑکی پسند آ گئی تو جہیز نہیں ملنے والا, دولت نہیں ملنے والی, کہیں دولت ملنے والی تو لڑکی نہیں پسند آتی ہے. تو یاد رکھو 2 چیزیں سی مل سکتی ہیں, 2 چیزیں, یا تو دولت آپ لے لیجئے یا تو سیرت لے لیجئے. اگر آپ سیرت لیں گے تو دولت نہیں ملے گی, اگر دولت لیں گے تو سیرت نہیں ملے گی. ہاں اللہ کا کرم ہو جائے تو الحمدللہ ساری چیزیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں, ساری چیزیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج کا انسان چاہے وہ لڑکی والا ہو چاہے لڑکی والے ہوں, آج تو ہوتا یہ لڑکی والا سوچتا ہے, اسے لڑکا تلاش کرتے ہیں تو سوچتے ہیں لڑکا نوکری والا ہونا چاہیے, اگر لڑکا نوکری نہیں کرتا ہے بزنس مین ہونا چاہیے, اگر بزنس مین نہیں کرتا ہے تو کم سے کم اتنا ہو کہ جس کی بنیاد پہ میری بیٹی کو عیش و عشرت دے سکے. کبھی باپ یہ نہیں سوچتا ہے, کبھی لڑکی کا باپ لڑکا دیکھنے جاتا ہے, یہ نہیں پوچھتا لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے, لڑکا قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, لڑکا نبی کا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. میرے ملت کے نوجوانوں ایسا نہیں ہوتا ہے, نہ لڑکا والا لڑکی والے کے گھر پہ جب آتے ہیں بہترین سے کھاتے اور پیتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, احکام شرعیہ پہ عمل کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, کنیز فاطمہ بن کر کے سیرت فاطمہ پر عمل کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. لڑکا والا دیکھتا ہے دولت ملے گی کہ نہیں ملے گی, لڑکی والا دیکھتا ہے لڑکا بزنس مین ہے کہ نہیں ہے, سعودی کمانے والا ہے کہ نہیں ہے, لڑکا کاروبار والا ہے کہ نہیں ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, اگر آپ کو کاروبار والا چاہیے تو یاد رکھیے, اور آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں, ہماری قوم کی لڑکیاں آج اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور 13 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہوتی نظر آئی ہیں, غیروں کے ساتھ میں بھاگ کر کے, غیروں کے ساتھ میں جا کر کے وہ اس سب ان کے ساتھ میں شادی کر لی ہے. اور کچھ ایسی لڑکیوں کی زندگی درہم برہم ہو گئی ہے کہ لڑکیوں کو شادی کا جھانسا بنا کر کے لے گئے, ان کو 1.5 سال استعمال کیا, اس کے بعد کسی کے ہاتھ بیچ دیا یا کسی جگہ پہ کوٹھے پہ بٹھا دیا ہے. یہ حال میرے قوم کے بچوں کے ساتھ میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے ملت کے نوجوانوں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم ہیں, آپ ہیں. تو ہونا یہ چاہیے جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنی چاہیے. کسی کے دروازے پر 200-500 برات لے جانے کی ضرورت, براتری کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادیوں کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا شادی آسان کرو, زنا کو مشکل کرو. اور زنا کو مشکل کب کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم حافظات سیرت مصطفیٰ کو نگاہوں کے سامنے رکھیں گے, فرمان مصطفیٰ کو نگاہوں کے سامنے رکھیں گے, تب ہم اور آپ حضرات صحیح معنوں میں زنا کو مشکل کریں گے اور شادی کو آسان کریں گے. میرے ملت کے نوجوانوں, آئیے دیکھیے, آج ہمارے گھر میں لڑکی ہے, ابھی شادی ہونے والی ہے, ماں باپ لڑکی کو سب کچھ دیں گے, جہیز بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے, قرآن بھی دیں گے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, ان ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنی بچی کو قرآن دے رہے ہیں, کیا انہوں نے اپنی بچی کو قرآن پڑھایا ہے؟ آج تو حال یہ ہو گیا, ہمارا معاشرہ, ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی ہو گئی کہ ہر انسان, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی, ہر انسان اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو انجینئر پروفیسر بنانے سے باز نہیں آتا. یہ چاہتا میرا بیٹا انجینئر بن جائے, پروفیسر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, IAS بن جائے, PCS بن جائے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہ بناؤ, ضرور بناؤ, لیکن اپنے بیٹے کو, اپنے بچی کو اتنا علم کی تعلیم, دین کی تعلیم دیجئے جتنا کہ فرض ہے. میرے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اطلب العلم من المہدی الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک. میرے ملت کے نوجوانوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, لال گنج کے غیور مسلمانوں, آپ اپنے بچے کو کالج میں پڑھاتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, 500, 1500, 1000 روپیہ مہینہ آپ وظیفہ دیتے ہیں, مہینہ آپ پڑھانے والے کو, ٹیوشن والے کو دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی مولوی آپ کے دروازے پہ آ کر کے آپ کی بچی کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے, آپ کے بچے کو تعلیم دیتا ہے, تو پتہ چلتا ہے 100 روپیہ 200 روپیہ دیتے ہوئے آپ کو مہنگا لگتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, یہ قرآن کی تعلیم ہی ایک ایسی تعلیم ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر سکتی ہے, قبر میں بھی کامیاب کر سکتی ہے, میدان محشر میں بھی کامیاب کر سکتی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, ہونا یہ چاہیے کہ جب اپنی بیٹی کو آپ شادیوں میں شادی کر کے ودا کریں, بھیجیں, تو ان کو تعلیم دیں کہ بیٹی یہ قرآن دے رہا ہوں گھر کو سجانے کے لیے نہیں, طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں, بلکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا,
ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا۔ اے بیٹی، خود تم جس گھر میں جا رہی ہو اگر وہاں دینی ماحول نہیں ہے تو وہاں تم دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے نظر آنا۔ لیکن آج حال تو یہ ہو گیا ہے، آج معاملہ تو یہ ہو گیا ہے میرے ملت کے نوجوانوں، ہوتا یہ ہے کہ ابھی شادی ہونے والی ہے، اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا جب جہیز کی بات آتی ہے تو انسان منہ پھلا کر کے دوڑ کر کے اس کو لیتا ہے، لیکن جب قرآن لینے کی بات آتی ہے تو دائیں بائیں آدمی دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کہتا میں پاک صاف نہیں ہوں، میں نہایا نہیں ہوں معاذ اللہ رب العالمین۔ میرا نبی فرماتا النظافت نصف الایمان، پاکیزگی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، اور ہر مومن کو ہمیشہ پاک ہونا چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے، ہر مومن کو ہمیشہ پاک ہونا چاہیے، کب کہاں موت آ جائے کسی کو خبر نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اب ہوتا یہ ہے مولوی صاحب کو تلاش کرو۔ مولوی صاحب کو کب تلاش کیا جاتا ہے؟ جب بیٹا پیدا ہوگا اذان پڑھنے کے تب مولانا صاحب کو بلایا جائے گا، فاتحہ کرنے کے لیے مولانا کو بلایا جائے گا، عقیقہ کرنے کے لیے مولانا کو بلایا جائے گا، تیجا 10واں 20واں 40واں کرنے کے لیے مولانا کو بلایا جائے گا۔ اس کے بعد جب کام نکل جائے گا تو وہی مولوی کی اسی امام کی برائی کریں گے، اسی کو گالی دیں گے، اور یہ ہوگا سب سے بڑا خراب وہی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج یہی وجہ ہے کہ قوم مسلم ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرتی نظر آ رہی ہے، ہر جگہ تباہ و برباد ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج قوم مسلم اگر اپنے علماء کی باتوں پر عمل کرنے لگے، اپنے ائمہ کی اپنے ائمہ کی عزت کرنے لگے تو دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی، قبر بھی سنورتا ہوا نظر آئے گا، اور میدان محشر بھی سنورتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن نہیں، ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے۔ آج ہم شادی کے موقع پر 50,000 ناچنے والے کو دے سکتے ہیں، ڈی جے بجانے والے کو دے سکتے ہیں، کمر لچکانے والے کو دے سکتے ہیں، لیکن جب مولوی نکاح پڑھانے کا وقت ہوتا ہے اور نکاح پڑھا دے تو یہ کہتے ہیں، اگر مولانا صاحب نے کہہ دیا 1100 روپیہ دے دیجئے، 2100 روپیہ دیجئے، تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو لال گنج کے مسلمانوں علماء کرام کی ذمہ داری بیٹھے ہوئے ان کے درمیان بتا کر کے جانا چاہتا ہوں، اگر یہ علماء اگر حوالہ پیش کر دے نکاح پڑھائی اجرت کی تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ وہ دے سکے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے، تب اس کے بعد ناچتے ہوئے پھروگے، بوکھلاتے ہوئے پھروگے پاگلوں کی طرح۔ جانتے ہو نکاح پڑھانے کے 2 طریقے بتائے گئے ہیں۔ اگر سیبہ لڑکی کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، کنواری لڑکی ہے، اگر اس کا نکاح پڑھا رہا ہے تو سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے، سونے کا ایک سکہ جس کی قیمت 25,300 روپے ہوتی ہے کوئی مائی کلال دے دیں؟ تب ابھی دکھانے لگیں گے تو پھر بوکھلاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور اگر کنواری باقلہ لڑکی ہے جس کی شادی ہو گئی ہے، طلاق ہو گیا یا شوہر مر گیا، دوبارہ اس کی شادی ہو رہی ہے، تو آدھا سونے کا سکہ دینا ضروری ہے، جس کی قیمت 12,650 روپے بنتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، لیکن آج ہوتا کیا ہے، نکاح پڑھانے کا وقت ہو، نکاح کے بعد میں مولانا سے پوچھا جاتا ہے تم نے 50,000 خرچ کیا ناچنے والی پر، ڈی جے بجانے والے پر 15,000 خرچ کیا، سہرے پہ 15,000 خرچ کیا، 50 گاڑی لے کر کے آئے، اس میں تمہاری چٹھی کی 2 یاد نظر نہیں آئی تو اس میں تمہیں تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب مولانا کو نکاحانہ دینا ہوتا ہے تب تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میری باتیں کڑوی ہوں گی لیکن یہ ہے جو بات کر رہا ہوں وہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تو یہ جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، شب معراج ہے۔ یہ شب معراج کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شب معراج کو پائے اور رات میں دن میں روزہ رکھے، رات میں قیام کرے، تو گویا کہ 100 سال روزہ رکھتا ہوا اس کو ثواب ملے گا اور 100 سال قیام کرنے کا ثواب ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر 1 روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ رکھا کرو۔ اس وجہ سے 1 روزہ رکھنا یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا ہے، مجھے سب سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے، سب سے الگ طریقے سے بنا کے بھیجا ہے، تو میں کسی کی نہیں بلکہ ہم خود 2 روزہ رکھے، 26 کو بھی رکھے اور 27 کو بھی رکھے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی ایسی مقدس راتیں ہیں جیسے 27ویں شب ہو گئی یا شب برات ہو گئی یا شب قدر ہو گیا، ایسی راتوں میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزے رکھیں، نوافل ادا کریں۔ لیکن نوافل کون ادا کرے؟
آج تو لیٹ کھٹا کھٹ نوافل ضرور ادا کرنے کے لیے ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو نوافل وہی ادا کرے جس کے فرائض قضا نہ ہوئے ہو اور جس کے ذمہ فرض نماز قضا ہے نماز باقی ہے وہ نفل نماز ادا کرتا ہے تو نماز بھی نہیں مانی جائے گی اور کل میدان محشر میں اس کے نفل کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑے گا. بے شک میرے ملت کے نوجوانوں اسی طریقے سے اگر کسی کا فرض کے رمضان کے مہینے کے روزے چھوٹے ہیں فرض روزے چھوٹے ہیں اور وہ نفل روزہ رکھے تب بھی قابل قبول نہیں ہے. میرے ملت کے نوجوانوں آپ غور کریں آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں کان چھدوا لیتے ہیں. آج نوجوانوں کا حال ہو گیا نوجوانوں ہو گیا نہیں بڈھوں کا بھی جس کے منہ میں دانت نہیں پیٹ میں ہاتھ نہیں وہ بھی جاتے ہیں نائی کی دکان پہ داڑھیاں چھلواتا ہوا نظر آتا ہے. میرے ملت کے نوجوان میرے نبی فرماتے ہیں داڑھی رکھنا یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے خود میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت ہے. میرے ملت کے نوجوانوں آج بہت سے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں بوڑھوں کو جوانوں کو کہ داڑھی رکھتے تو ہیں لیکن یہ حصہ جو اس کو داڑھی کا بچہ کہا جاتا ہے اس کو چھلوا دیتے ہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کر رہا ہوں طنز کسی کے اوپر نہیں کرتا ہوں مسئلہ ہے میں بیان کرنا میرا کام ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کیا اور میرے نبی کے بعد میں مہر لگا دیا کہ میرے پیغمبر تمہارے بعد کوئی نبی نہیں جائے گا کوئی رسول نہیں جائے گا کوئی پیغمبر نہیں جائے گا. سوال پیدا ہوا پروردگار کیا لوگ گمراہ نہیں ہوں گے پروردگار تو کون امت کو صحیح راستے پہ چلائے گا کون صحیح باتیں بتائے گا. جو کام انبیاء اور رسول کو بھیج کر کے رب لیتا تھا وہی کام امت کے علماء سے لے گا نبی کے امت کے علماء سے لے گا. بے شک میرے ملت کے نوجوانوں چاہے وہ آپ ہو چاہے ہم ہو چاہے اوپر والے ہو چاہے نیچے والے ہو ایک مشت داڑھی رکھنا سنت ہے. اور یہ جو داڑھی کا بچہ ہے میرے ملت کے نوجوانوں اس کو اگر کوئی آدمی چھلواتا تو ناجائز و حرام ہے. ناجائز و حرام ہے. اگر کوئی امام کوئی مولانا یا کوئی مفتی صاحب اگر اس کو چھلواتے ہیں اور وہ نماز پڑھاتے تو ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہے. نماز واجب الادا ہے نماز کا دہرانا واجب ہے. لہذا میرے ملت کے نوجوانوں تمام لوگوں کو میں مخاطب کر کے اپنے آپ کو بھی اہل اسٹیج کو بھی وہ کام کریے جس سے آپ کی زندگی میں نکاح پیدا ہو اور کل میدان محشر میں آپ کے اوپر بوال نہ بننے پائے. اس وجہ سے جو امام ہوتا ہے جب مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے تو ساری مقتدیوں کا ذمہ اس کے اوپر ہوتا ہے. انسان اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو 10 لوگوں کا بوجھ کہاں سے اٹھا پائے گا. میرے ملت کے نوجوانوں تو ضرورت اس بات کی ہے دین کو سمجھیے دین سے قریب ہوئیے دین کو کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی دیا اور اس کے بعد میں جہیز مانگنا لعنت ہے اور جہیز دینا سنت ہے. لہٰذا آپ سیرت مصطفیٰ کو نگاہوں کے سامنے رکھیں. پھر انشاءاللہ الرحمن کبھی موقع ملے گا تو میں تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھ کو اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے باری الہ جو میں نے بیان کیا اس بیان کرنے میں احمد صاحب نے جو غلطیاں ہوئی ہوں لغزشیں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما. میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود. سونا جنگل لات دھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کے رکھوالی ہے. پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے خوب کی شرح چمن پھول چنے شاد رہے باغ میں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائے مصطفیٰ